अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सब लोगों के अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि आप बताओ वो मुझे कैसे मिलेगी या वो मुझे कैसे मिलेगा। आप दुआ करना कि वो मुझे मिल जाए। मैंने अब उसे पाने के लिए तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दी है। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ या मैं तहज्जुद भी पढ़ने लग गया हूँ, पर अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहा। मैंने तो सुना है तहज्जुद पढ़ने से मौजज़े होते हैं, फिर क्यों नहीं वो मुझे मिल रही या वो क्यों नहीं मुझे मिल रहा। लेकिन दुआ में सिर्फ अल्लाह से वही शख्स नहीं बल्कि अल्लाह से इस तरह दुआ करे, ऐ मेरे मालिक तू मेरे दिल के हाल से तो वाकिफ़ है, मेरे इस दिल की बेकरारी को दूर कर दे और मुझे सुकून बख्श दे। अगर वो शख्स मेरे हक़ में बेहतरीन है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे और हमें निकाह के पाक रिश्ते में बांध दे, और अगर नहीं तो मुझे अपनी रज़ा में राज़ी करके मेरे इस दिल को राहत पहुंचा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर सुकून बख्श देगा और उसे आपको देकर या उसे आपके ज़िंदगी से निकाल हमेशा के लिए आपके दिल को मुतमईन कर देगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर वो बेहतरीन नहीं था तो अल्लाह उसे मेरे दिल में ही ना लाता, और अल्लाह उसे मेरे हक़ में बेहतरीन बनाकर भी तो उसको मेरे नसीब में लिख सकता था ना। देखें, आप अल्लाह से मांग तो रहे हैं, पर यहाँ ये नहीं जानते कब कैसे और क्या मांगा जाए। आप सिर्फ अल्लाह से वो मांग रहे होते हैं जो आपको अच्छा लगता है, पर अल्लाह आपको वो नवाजना चाहता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आप उस शख्स को उस नज़र से देखते हैं जैसे आपकी खुद की नज़र होती है। उसका देखना, सुनना, महसूस करना आपको अपने जैसा ही लग रहा होता है, क्योंकि आप वही चीज़ें देख और सुन सकते हैं जहाँ तक आपकी पहुँच होती है। लेकिन आपका रब तो सबके दिलों के हाल तक से वाकिफ़ है। वो सब जानता है कि वो शख्स आपके हक़ में बेहतर है या नहीं। आप सिर्फ आज का सोचते हैं, पर वो आपके कल का सोचकर आपका नसीब लिखता है। इसलिए अल्लाह से अच्छा नसीब मांगे, दुआ करें और करते रहें। दुआ करना कभी मत छोड़िएगा, पर फिर गिले शिकवे उस रब से करने लग जाते हैं जिसने एक गलत रास्ता बंद करने के लिए आपको आपके बेहतरी के और कई रास्ते खुले दिखाई दिए, पर आखिर में आप वही गलत रास्ता चुन लेते हैं जिसे वो आपको बचाना चाहता था। फिर सारी ज़िंदगी आप अपने नसीब को कोसते रहते हैं और सिसक सिसक कर पूरी ज़िंदगी बसर कर देते हैं। देखिए, आप अपनी बेहतरी की दुआ को जारी रखो, पर अपने खुदा के लिखे हुए नसीब से कभी जंग मत करो, क्योंकि वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। फिर दिखाएगा उसकी नवाजिशें आपकी चाह से भी ज़्यादा होंगी। मुझे उम्मीद है अगर कोई एक भी मेरी इन बातों को समझ जाए तो शायद उस एक शख्स की ज़िंदगी खूबसूरत से बदसूरत होते होते बच जाएगी। आमीन। तो देखिए, अल्लाह ने जब किसी इंसान को अपने करीब करना होता है तो उस इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। तो जान लो, अल्लाह की हर मसलहत के पीछे आपकी बेहतरी पोशीदा होती है। और बताऊं, क्या आपके लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है, और हाँ, अल्लाह ने इंसान को बनाया है, फिर उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ बताकर इंसान को अच्छी और बुरी दो अलग अलग फितरतों में बांध दिया और फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है कि वो किस फितरत को अपनाते और किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते। वो सब उनके खुद के इख्तियार में होता है, और अगर कोई अच्छा है तो अल्लाह के लिए है, पर अगर कोई बुरा है तो क्या वो भी अल्लाह के लिए बुरा है? नहीं। तो सुनो, कुछ लोगों पर शैतानी आदतें यानी बुराइयां भी हावी होती हैं, जिन्हें दूसरों का दिल तोड़ना, दूसरों को अजियत पहुंचाना, दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही वक्ती खूबसूरती लगने वाली मोहब्बतें आपकी खूबसूरत ज़िंदगियों को मुस्तकिल बदसूरत बना देती हैं। तो खुदारा इनकी तरह कभी भी अल्लाह के लिखे नसीब से जंग मत कीजिएगा। आपके नसीब की कलम उस रब के हाथ में है
جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو بتاؤ بھلا وہ اپنے بندے کو کیسے ٹوٹتا ہوا اور بکھرتا ہوا، روتا ہوا، سسکتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ یہ ساری رسوائیاں آپ خود اپنے نصیب میں لکھواتے ہیں۔ اس رات جب تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارا تکیہ تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہا تھا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ بھی تھا جو سارے سٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت کر چکے تھے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی تھا جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی تھا جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کے لے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پیارے نہیں ہوتے، اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے لیے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آ گیا ہوگا۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بندے، بند کیے ہوئے دروازے پر میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہی ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اس وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب بھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے،
پھر انسان سجدوں کے اور اشکوں کے انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک سسک کر بس اللہ کو بار بار پکارتی ہے۔ پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں اور نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بیٹھ کر چپ چاپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آنکھیں معجزے کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری جانب دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو اور نہ کوئی بیچ میں خلل آئے، نہ کوئی سوال کرتے نہ ہی کوئی گلا، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا نہیں کرنے کی سکت رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ 1000 صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے، پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکن کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوں کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر گئی اور جو بن بولے کی گئی وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ملنا ہو۔ جب تم اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذرائع کی طرف موڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معجزے اچانک نہیں ہوا کرتے اور تم قدم با قدم اللہ کی کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ صبر کرو، اللہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر بھی رکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کی، پیارے ہو اللہ کے، اس لیے تو اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے۔ یہ صبر کی امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہی تو رکھے ہیں، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اس آنسو کو پانی سے موتی بنا دیتا ہے، وہ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھے گا جو صرف اس سے مانگی جائیں گی۔ وہ ان سجدوں کو کیسے بھلائے گا جو تکلیف میں صرف اس کے آگے جھکے ہیں۔ اللہ تمہاری ساری دکھ ختم کرنے والا ہے، اب وہ خوشیوں کی بارش کرتے ہوئے تمہارے سارے غم دھو ڈالے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو دیکھو کچھ بھی رائگاں نہیں جائے گا، تم خوشیوں کو اپنی زندگی میں آنا دیکھو گے انشاءاللہ۔